अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन फिर मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी गई है। आज के दिन हमने 41,000 का जो लेवल था वो भी लूज़ कर दिया, साइकोलॉजिकल बैरियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बैरियर काफ़ी अर्से से सपोर्ट लेवल था मार्केट के अंदर, लेकिन आज के दिन मार्केट के अंदर गिरावट देखी गई है। IMF के हवाले से जो डिलेज हैं वही ज़्यादातर इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें न्यू बायर्स की या फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, वो मार्केट के अंदर देखी जा रही थी। बजट के बाद से थोड़ी सी हम कह सकते हैं एक फंडामेंटली या फिर हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंटली मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेसेस देखी जा रही हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग में सबसे ज़्यादा जो तरजीहात देखी जाती हैं वो इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू देखी जाती हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से, पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ साथ हम बात करेंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये नीड ऑफ द आवर है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है हसन बिलगिरामी साहब ने। आप हैं CEO बायो मास्टर लिमिटेड ग्रुप एंड बायोटेक्नोलॉजी, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं बैंक इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हसन साहब से। हसन साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि इकोनॉमिक आउटलुक कैसा दिखाई देता है। मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी जाती है, IMF डिले हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज, लेकिन थोड़ा सा अगर हम फोकस करें तो मेन जो इशू है वो ये है कि वी हैव रेवेन्यू जनरेशन की जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ द मेन फोकस कि हमें ये करना चाहिए। सारी अगर चीज़ों को मिलाएं तो देखा जाता है कि रेवेन्यू जनरेट होगा तो सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब जो हमारा मसला है बड़ा वो फिस्कल साइड पर ही है। और फिस्कल साइड पर ये है कि हम कई सालों से बहुत कम लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। मतलब अगर आप इस तरह से देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 350-400 कंपनियां हैं जो 75% टैक्स अदा करती हैं, तो बजाय इसके कि हमारी एक कई सालों से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हुई होती, वही लोग हैं जिन पे बार बार टैक्स लगाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उनकी भी अब कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती चली जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन किया जाए। और इसमें एक बड़ी चीज़ जो है, जो कि मतलब एक तरह से होली काव बन चुकी है, वो ये है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो कोई 23% के करीब GDP में कंट्रीब्यूट करता है, मगर उसका टैक्स में जो शेयर है वो सिर्फ 1.5% है। इसके अलावा वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी भी रिसीव करता है। और उसके बावजूद हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो नेट फूड इंपोर्टर अब बन चुका है। और इस साल भी जबकि इंपोर्ट की कर्टेलमेंट हुई है तो हमारी जो फूड रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं वो 5% इंक्रीज़ हुई हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हमें टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, नए एवेन्यूज़ को तलाश किया जाए, और बजाय इसके कि वही लोग जिन पे टैक्स बार बार लगाए चले जा रहे हैं, हम नए लोगों को ढूंढ के उन पे टैक्स लगाना शुरू करें। हमें टैक्स बेस बढ़ाना है। मैं अदनान साहब से पूछना चाहूँगी, अदनान साहब क्या समझते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो एक ज़रूरत है वो पाकिस्तान में नेसेसिटी बन गई है, लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करें जो एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़े से हंग्री हैं वो लोग, जो आपने रिसेंट पास्ट में ये वाक़या भी देखा और मंडे के दिन हमने ये एज ए नेशन पूरा मॉर्निंग डे देखा। प्लीज़ जी, सबसे पहले तो ये जो अलमनाक सानिया हुआ है ग्रीस वाला, उस पर मैं देखें कि पूरी कौम हमारी पाकिस्तान की नेशन जो है बहुत अफसरदा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यौम सोग का भी ऐलान किया था तो इस सिलसिले में जो देखें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आजकल की जो इकनॉमिक कंडीशन चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये सारा जो सिनेरियो जो हो रहा है ये उसका बैकग्राउंड के अंदर यही चीज़ है कि हमारी इकनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज़्यादा है, लोकल यूथ की यूटिलाइजेशन नहीं है इंडस्ट्री में, जिसका मैं ये समझता हूँ कि ये सबब जो है मोस्टली जो है ये ग्लोबल रिसेशन है। क्योंकि ग्लोबल रिसेशन जो आपके जिसने हिट किया है यूरोप को, अमेरिका को और ये पूरे एरियाज़ को हिट किया है, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ही पड़ा। और पाकिस्तान पहले ही थोड़ा क्राइसिस में था पिछले 2-3 सालों से,
تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ زیادہ پڑا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اور ہماری اتھارٹیز نے جو ابھی فیصلے کیے ہیں اور جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں, تو وہ اس سے اکانومی, میں سمجھ رہا ہوں کہ 2024-25 کے اندر ہماری اکانومیز کے ریزلٹس اور جو امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن اس ٹائم پہ یہ جو سانحہ ہوا تھا جس کے اندر 300 کے قریب پاکستانی یوتھ جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا سانحہ ہوا کیوں, کیونکہ پاسٹ میں بھی ایسے سانحہ ہوتے رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس سے ہماری خارجہ پالیسی بھی افیکٹ ہوگی اور ہمیں اس چیز کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی پوری دنیا نے دیکھا, ایک فوکس ہو گیا, سب کے سامنے یہ حادثہ پیش آ گیا, ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ امپلائمنٹ کے لیے جا رہے تھے, انلیگل طریقے سے جا رہے تھے. انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی کیا طریقہ کار ہے, یہ بھی پلیز بتائیے گا. جی دیکھیں, انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے دیکھیں کنسرن اتھارٹیز جو ہیں, اسپیشلی جو FIA ہے, اس کو 4-5 جو ڈفرینٹ چیزیں جو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بارڈر پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دوسرا, اگر وہ اس پہ دیکھیں اس کے اندر وہ جو اگر سیکیورٹی کو بڑھا دیں گے اور سرویلنس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کمی آئے گی. دوسری چیز یہ کہ جو بھی ابھی کلپریٹس, ایجنٹس, مافیا جو ابھی اریسٹ ہوئے ہیں, ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ آگے آنے والی نسلوں کو اور خراب نہ کریں. اگر ہم نے یہ چیز اگر ادھر کنٹرول نہ کی تو خدا نہ خواستہ پھر کوئی سانحہ ہوگا اور پھر ہم دوبارہ اٹھ پڑیں گے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے پرانے جتنے بھی ہمارے جو کیسز چل رہے ہیں اس سینیریو کے اندر, اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے اندر جو ایجنٹس کے جو چل رہے تھے, ان کو ارجنٹ بیسس کے اوپر ان کو وائنڈ اپ کریں, ان کو سزائیں دیں. ان کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے, ایگزامپل جب تک نہیں بنائیں گے تو آگے یہ چیز ہمارے اندر یہ چیز اویئرنیس نہیں آئے گی. ہمیں اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا سارا یہ کام نہیں ہے, ہماری ڈپارٹمنٹل جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کام ہے, ہماری منسٹری کا بھی یہ کام ہے کہ ہم اویئرنیس پروگرام کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ زیادہ تر پنجاب اور کشمیر کی بیلٹ ہے جس کے لوگ جو ہے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یہ باہر گئے ہیں اور انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, حالانکہ وہ لیگل طریقے سے بھی جا سکتے تھے. اور اتنا پیسہ دے کے میں تو حیران ہوں کہ 20-25 لاکھ روپے دے کے کافی نمبرز آئے ہیں. بالکل, میں حسن بلگرامی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سر, آپ سمجھتے ہیں, میں بینکس کے بارے میں بات کروں گی لیکن بزنسز کی بات کرنا یہاں ضروری ہے. اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, اپرچونیٹیز کریٹ کرنا بھی پڑیں گی. امپلائمنٹ کے بڑے مسائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ریولیوشنری چینج آئے جس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, کچھ ہمیں شارٹ ٹرم میں کرنا پڑے گا, کچھ لانگ ٹرم میں کرنا پڑے گا. ایک تو بات یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 25-30 سال سے پاکستان میں جو انڈسٹری کا اسٹرکچر ہے وہ ایسے بن چکا ہے کہ وہ امپورٹ بیس بہت زیادہ ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو آج سے 20-25 سال پہلے ہم مینوفیکچر کرتے تھے وہ بھی نہیں کرتے, ہم امپورٹ کرنے لگے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کم ہوئی. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ اب جو اسٹیٹ بینک نے امپورٹ کرٹیل کی تو اس کی وجہ سے انڈسٹری شرنک کر گئی. تو مطلب یعنی کہ یہ ایک حسن صاحب, اس میں ایک شارٹ کٹ بھی دیکھا گیا کہ یہ امپورٹ کرب کرنے کا ایک اچھا اس کا رزلٹ نکلے گا کہ یہاں پر اس کے ایٹ لیسٹ انڈسٹریز ہیں ان میں ہیں, مطلب بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ ہوتی تو ہیں مگر اوور آل امپلائمنٹ میں ان کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو واقعی جو اسمال, یعنی کہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنی اسمال انڈسٹری کو یا کاٹیج انڈسٹری کو وائبل رکھیں, اور جو چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان کو وائبل رکھیں, ان کو کس طرح. ڈیولپ کنٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ SMEs کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. بالکل, آپ کو شاید حیرت ہو سن کے کہ جو سوئس واچ انڈسٹری ہے وہ زیادہ تر کاٹیج ہے. اچھا, یعنی کہ وہ مطلب اس کے جو کمپوننٹس ہیں جو بنتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ بنتا ہے. اور ایک زمانے میں جب الیکٹرانک گھڑیاں آئیں اور لگا کہ جو وائنڈنگ واچ یا یہ وہ پرانی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو ان سب انڈسٹریز نے مل کے خود سے ایک برانڈ بنا دیا کہ جو کہ الیکٹرانک تھا, جس کو ہم سویچ کہتے ہیں. کہ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ری انوینٹ بھی کر لیا, مگر جو ہے وہ گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی رہی اور لوگ بھی انٹرپرائزنگ تھے اور وقت کے ساتھ بدلے بھی. تو یہ تینوں چیزیں ہمارے پر بھی لاگو ہیں.
اور اگر ہمارا فوکس ہو تھوڑا ان انڈسٹریز پہ اور ہمارے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, اگر ہم کو کچھ یوز کر سکیں تو اس سے اچھی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں آلٹرنیٹ چیزوں کی طرف جانا ہے, آلٹرنیٹ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے ان کے اوپر کام کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ابھی ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا یہ کہ ایگریکلچر کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے لاسٹ ویک کہا, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آلریڈی ہمارے پاس چیلنجز بہت سارے تھے. لاسٹ ایئر ہمیں جو گندم ہے وہ بھی امپورٹ کرنا پڑی کیونکہ ہمارے پاس پلانز نہیں تھے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئی, گورنمنٹ کے پاس بھی بیک ٹو بیک چیلنجز تھے, اس کے باوجود انہوں نے اب کی بار دیکھ رہے ہیں تو بمپر کراپ دکھائی دے رہی ہے. اور کون کون سی چیزیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا نا کہ پاکستان اب نیٹ فوڈ امپورٹر ہے, تو ہم اور ایک وقت تھا کہ ایگرو بیس کنٹری جی ہوا جی کرتا تھا. اس کے باوجود جیسے کئی ایسی فصلیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں اب ختم ہو چکی ہیں, کہ جیسے پستہ تقریباً ختم ہو گیا. اچھا, پچھلے سال جو ہے پاکستان میں تقریباً 320 ٹن صرف انجیر پیدا ہوا, جبکہ ایک زمانے میں مطلب وہ ٹنوں کے حساب سے ہوتا تھا, بلکہ کوئٹہ شہر وغیرہ میں ویسے ہی درخت لگے ہوتے تھے. اچھا, اسی طرح سے یہ ٹماٹر کا تو ہم ہر سال ہی دیکھتے ہیں کہ وہ 300-400 روپے کلو بھی جاتا ہے, ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں, پھر گر کے وہ 10-15 روپے آ جاتا ہے. اسی طرح ہم پیاز امپورٹ کرتے ہیں, ہم لہسن امپورٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک پالیسیز کا بھی ایشو تھا, ہم نے پریویس ایئرز میں کچھ پالیسیز کے ایشوز بہت دیکھے. نہیں, پریویس کے دیکھیں پالیسی کا نہیں ہے, پلاننگ کا ایشو ہے اس میں, کہ کوئی ہم پلان نہیں کر پا رہے. اور جو اس سے بڑا چیلنج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ نہیں بڑھ رہا ہے. اچھا, اسپائس انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے بالکل, ماں سوائے مرچ کے ہم کچھ بھی نہیں اگاتے, تو وہ ہے. اسی طرح ہربل میڈیسن سائٹس پہ چلے جائیں تو جتنے بھی ان کے انپٹس ہیں وہ سب امپورٹ ہو رہے ہیں. یعنی کہ ہربس کے لیے تو ہمیں ہیبیٹاٹ بھی چاہیے ہوتا ہے نا, وہ نہیں, مگر وہ ہمارے پاس وہ آئیڈیل ہیبیٹاٹ نہیں ہوگی جو ہمیں ہربس چاہیے. بالکل ہے, یعنی کہ ہمارے پروسیس نہیں ہے. جیسے پاکستان جو ہے اس میں غالباً نیم کی لارجسٹ یا سیکنڈ لارجسٹ پلانٹیشن ہے, مگر پاکستان نیم کی پروسیس پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی اور بھی, جیسے یوکلپٹس نہیں, اس طرح یوکلپٹس ہے کہ جو یوکلپٹس ہے, یوکلپٹس آئل کئی جگہ استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں یوکلپٹس ہے بھی, مگر جو ہمارے یہاں یوکلپٹس ہے کیونکہ پلانٹ نہیں لگایا گیا, تو جیسے وہ یوکلپٹس جس کی یوز ہوتا ہے, جیسے یوکلپٹس گلوبلس کہلاتا ہے, تو وہ ہمارے یہاں جنگلوں میں کہیں کسی نے لگا دیا ہے, اور جو شہر میں جن سے یوز کیا جاتا ہے وہ ہے جس سے تیل نہیں نکل سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نیکسٹ ڈور انڈیا نے یہ پورا پلان کر کے کر لیا, کہ جیسے مینتھول ہے تو انہوں نے وہ ورائٹیز لگائیں کہ جن سے وہ مینتھول بنا سکتے ہیں. ہم مطلب پودینہ لگانے میں کیا چیز ہے, ہم وہ بھی نہیں لگا پا رہے. تو یہ ہے کہ وہ تو آپ اگر ایک جگہ ڈال دیں وہ خود ہی گرو کر جاتی ہے. سبزی تو ایک ایسی چیز ہے, فروٹ ایک ایسی چیز ہے. ہاں, ایک ویرائٹی ہوتی ہے مینتھا ایروینسس, تو ہمیں وہ لگانے کی ضرورت ہے, ہم وہ نہیں لگا رہے. ہم ویسے ہی پودینہ لگ رہا ہے ہمارا. تو اب آج سے کوئی 20 سال پہلے یورپ جو تھا اور یو ایس جو تھا وہ مینتھول کا ورلڈ لیڈر تھا, اب انڈیا ہے. تو اب اسی طرح اسپائس انڈسٹری میں وہ دنیا کے لیڈر بن گئے. ہمارے پاس ہمیں اپنی امپورٹ کرب کرنے کے لیے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا پڑے گا. ہمیں ایگریکلچر میں 2 کام کرنے ہوں گے. ہمیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پہ کام کرنا پڑے گا جی, اور ہمیں اس میں ٹیکنالوجی کی وہ کرنی پڑے گی, اور ہمیں انسینٹیوائز کرنا پڑے گا کہ کارپوریٹ فارمنگ ہو, کیونکہ جو ہمارا ایگزسٹنگ ماڈل تھا وہ فیل ہو چکا ہے. اٹ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. تو واحد جو ہمارے پاس اب راستہ بچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کی اجازت دیں, اور ہم کارپوریٹس کو لے کے اس میں جائیں تاکہ وہ کچھ نئی کام کر کے. کیا کوئی بگ ڈیل ہے عدنان صاحب یہ کارپوریٹ فارمنگ, کیا اتنی مشکل ہے, یا کیا وجوہات ہیں جو ابھی تک یہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں ہے اس میں. دیکھیں ابھی کل ہی اقتصادی بحالی کے لیے ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا, جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی تھی اور وزیر اعظم صاحب بھی تھے, اور اس کے اندر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام آیا ہے, جس میں یہ دیکھیں کہ ان کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 4 سے 5 سال کے اندر یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ اور چائنا وغیرہ ان کو سب کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور وہ ادھر یہاں پہ مائننگ کے اندر, آئی ٹی سیکٹر کے اندر اور ایگریکلچر کے اندر, کارپوریٹ ایگریکلچر جو آپ کے فارمنگ وغیرہ, اس کے اندر وہ انویسٹمنٹس کریں گے. اور اس انویسٹمنٹ سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی 15 سے 20 لاکھ جابس کی کریشن ہوگی پاکستان میں اگلے 4 سے 5 سال کے اندر. اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا $70 بلین کی جو ایکسپورٹس ہیں
وہ ہو سکیں گی، وہ بڑھ جائیں گی، یا پھر وہ اس کے ایکویلنٹ جو ہمارے اس کے اگینسٹ جو امپورٹ ہو رہی تھی وہ کم ہو جائیں گی. اور یہ ایک ویژن رکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ہمارے آرمی چیف نے کہ 2035 کے اندر ہم نے پاکستان کی اکانومی کو $1 ٹریلین تک اس کو لے کے جانا ہے. اور میں آئی ہوپ کہ کیونکہ اپنی ہوگا تو کب ہوگا. ایگزیکٹلی لیکن ہمیں ایک ڈیولپ کنٹریز دیکھ چکے، ان کے پلان سامنے آ گئے، تو ہمارا بھی پلان سامنے آنا چاہیے. ہمارا اس سے پہلے بھی دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک کی بھی جو آپ کے ریزرو تھے ہم سے بھی کم گئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ریزرو اس لیول پہ آ گئے ہیں تو ہم اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے لیں. دیکھیں اب دیکھیں آرمی نے ہمارے جب کووڈ کا ٹائم تھا تو اس کے اندر ہماری آرمی نے ٹیک اپ کیا تھا سارے معاملات کو، اور سارے جو ہیلتھ کے ایشوز تھے سارا کچھ انہوں نے ٹیک اپ کیا. اور اب اکانومی کے اندر اگر وہ ایک فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ اور باہر کے ممالک کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر بہت اچھے فیصلے. ہمیں ایک دفعہ IMF کے پاس جانا پڑے گا اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ڈو اینڈ ڈائی والا ہے کہ ایک دفعہ اگر ہم IMF کے پاس چلے جاتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پلاننگز چل رہی ہیں تو یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت اچھی ہوگی اگلے 4 سے 5 سال کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی ہے وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو کرے جو ہماری ملکی صورتحال کی جو پلانز تو لانگ لاسٹنگ ہو ایٹ لیسٹ. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ 3 4 5 سال کے بعد نئی گورنمنٹ آتی ہے نئی پلاننگز کے ساتھ، تو ہماری یہ جو ملکی جو پلاننگز ہیں یہ لانگ لاسٹنگ ہونی چاہیے، اس کے لمبے پیریڈ کے لیے ہو تاکہ وہ کنٹینیو اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. ایٹ لیسٹ 5 ایئرس پلان بھی نہیں ہوتا، پہلے تو 5 ایئرس پلانز بھی ہوتے تھے تو وہ بھی اب کنٹینیو ہوتے ہیں. ویری کریکٹ. عدنان صاحب، فارمنگ کے حوالے سے اگین میں پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ حسن صاحب نے کہا کہ بڑے زیادہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نیا کوئی چیز آ رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے اور پاکستانی جو نیشن ہے بڑی ریزیلینٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں فارمنگ کے لیے کیا چیزیں جو فوکس کرنا چاہیے؟ فروٹس یا جیسے اسپائسز کہا ہے تو ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو ہم پاسٹ میں کیا کرتے تھے اب ہم نے چھوڑ دی ہیں. دیکھیں اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سولر انرجی کی طرف آنا چاہیے. وہ فارمنگ کے اندر سولر انرجی کو ان کو سبسیڈائز ریٹس کے اوپر سولر کی طرف توجہ دیں تو ہمارا فارمر جو ہے اس سے ہماری الیکٹریسٹی بھی بچے گی اور ہمارا یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بچ جائے گی. اور دوسری چیز ہے ڈرپ ایریگیشن سسٹم میں آئے، کیونکہ آپ کا دیکھیں ڈرپ ایریگیشن سے آپ کا پانی کی جو سیکیور ہو جائے گا 60% آپ کا پانی سیکیور ہو سکتا ہے آپ کے ڈرپ ایریگیشن. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے ایریگیشن سسٹم پاکستان کا سب سے بہترین جی لیکن اس کے بعد جی نہری نظام بہت اچھا، ہر چیز بہت اچھی. ہم ابھی بھی دوبارہ وہ بچپن کو دوبارہ لا سکتے ہیں اور اس سسٹم کو اچھا کر دیں. اب نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ہمیں یہ چیز سبسیڈائز کرنی پڑے گی تھوڑا سا فارمرز کے لیے. اور فارمرز کے لیے اگر یہ چیزیں کر دیں اور ہم آپ کا درختوں کی طرف گرین پاکستان کی طرف فوکس کریں اور یہ موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر اگر یہ چیز تھوڑا سا وہ کرے تو اس سے موسمیات کی تبدیلی بھی آئے گی. اور آپ کا جو فارمنگ کے جو اب نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے جو پہلے ہم 5 ایکڑ کے اوپر جو فصل حاصل کرتے تھے سبزی وہ اب آدھے ایکڑ کے اوپر ہم حاصل کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجیز موجود ہیں، ہمارے ہمسائے ممالک کر رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے فارمرز کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے اور ان کو سبسیڈائز کچھ دیں، کیونکہ دیکھیں ہماری زمینیں جتنی بھی ہماری رورل ایریاز کی زمینیں جو ہیں وہاں سے ان کی کاسٹ پوری نہیں ہوتی. میں اس چیز کو میں مانتا ہوں کہ جو ایگریکلچر کاسٹ ہے ان کی زیادہ ہے، کیونکہ بیج بھی ان کو اتنے ہی پیسوں کا ملتا ہے، سپرے بھی اتنے پیسوں کا ملتا ہے، اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے شہروں کی طرف لانے کے لیے ایکسپینسو پڑ جاتی ہے. تو وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک قریب چھوٹے چھوٹے شہروں میں منڈیاں بنائی جائیں اور وہاں سے اگر یہ سپلائی کی جائے تو بہت اچھا کانسیپٹ. حسن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس میں آنا چاہیے، ٹیکس نیٹ ورک میں آنا چاہیے. اگین عدنان صاحب کہتے ہیں کہ سبسڈی بھی دینی چاہیے. تو کہاں ہمارا یہ جو ایک کنزیومر فائنینسنگ ہے خاص کر اسلامک بینکنگ کے تھرو کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے؟ دوسرا یہ کہ سبسڈائز نہ کریں چیزوں کو بلکہ تھوڑا سا ان کے لیے فیسیلیٹیشن کر دیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ قریب کر دیں منڈیاں یا کوئی بھی ان کا سامان اٹھوا لیا جائے یا جو کولڈ اسٹوریجز ہیں وہ قریب ہوں تاکہ ان کی چیزیں ضائع بھی نہ ہوں اور ان کو ان کا پورا فروٹفل فروٹس ملے، کوئی وہ نہ ہو، پرابلمز نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ نیڈ آف دی آر ہے یا پھر ان کو سبسیڈائز ہی کیا جائے؟ یہی حل ہے. سبسڈی تو ہماری کام نہیں کر رہی نا، مطلب اگر سبسڈی کام کر رہی ہوتی اتنے سالوں سے دے ہی رہتے ہاں تو پاکستان فوڈ سفیشینٹ ہوتا. تو وہ ہے یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اور میں آپ کو ایک لمبی فہرست بتا سکتا ہوں
کہ جو کہ ہم امپورٹ کریں. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ پپیتا ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہاں پپیتا ہمارے یہاں ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا کہ جو ہماری یوز میں آئے. یعنی کہ پپیتا ایز اے ٹیبل فروٹ نہیں استعمال ہوتا. ہر گھر کے باہر ہوتا ہے, ایک تو درخت ہوتا ہی ہے پپیتے کا. ہاں مگر جو پھر بھی امپورٹ ہو رہا ہے, بلکہ اور تو اور اب کھجور بھی امپورٹ ہوتی ہے. کھجور تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اچھا اس کے بعد آم, جیسے 1947 میں پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر تھا آم کا, اب 7th ہے. اور ہم تمام آم کی جو یعنی کہ جیسے آم کا زیادہ تر جو پلپ ہے وہ اور تقریباً 100% اس کا فلیور یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ ہم بریکنگ نیوز, کیونکہ آم کو تو نیٹ ایکسپورٹر ہے پاکستان. ہم فروٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پروسیسڈ امپورٹ کرتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جیسے آپ کہیں کہ جیسے ہمارا جو آم ہے جس کو ہم کہیں گے جیسے چوسا ہے, تو چوسا کا فلیور امپورٹ ہوتا ہے. اچھا تو حالانکہ ہمارے پاس سے ہی جاتا ہوگا را مٹیریل. ہاں مطلب وہ نیچرل آئیڈینٹیکل فلیور ہوتے ہیں. یا جیسے نیچرل فلیور تو ہم کوئی بھی نہیں بناتے, مگر جو نیچرل آئیڈینٹیکل اپنی ہی پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی تک پاکستان میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کام نیچرل فلیورز کے حوالے سے. پاکستان میں کچھ لوگ آرٹیفیشل فلیور بناتے ہیں, مگر جو نیچرل فلیور ہے وہ کوئی نہیں بناتا. نیچرل فلیور میں ہم پورے ڈیپینڈنٹ ہیں یورپین کمپنیز پہ یا چائنیز پہ یا ایون انڈین. اس کے اندر تو بہت روم ہے, یہ تو بہت ورجن مارکیٹ ہے. اٹ مینس کہ یہاں مگر پر یہ ٹیکنیکل بھی ہے کہ جیسے فلیورس چاہیے آپ کو یہ ہیں. تو بہرکیف یعنی کہ یہ ایک چیز ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ ہمیں سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, فلو آف کریڈٹ کی ضرورت ہے, فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں سبسڈی سے تو نہیں کام ہو رہا. مطلب اگر آپ مطلب ایک نیم خواندہ یا جاہل آدمی کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں آ رہا. ہماری یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل دیکھا جاتا ہے, اور آئی ٹی از دی مین ٹول جس کو ہم ایز اے ٹول اس کو فکس کرنے کے لیے تمام بگس جو ہماری اکانومی کے چاہے ہمارے معاشرے کے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے, اور آف کورس آئی ٹی سیکٹر کے اندر بھی اور دوسرا ایگریکلچر سیکٹر میں بھی اس کی خدمات لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل. جیسے اگر میں صرف اس کو ریسٹرکٹ کر دوں اپنے آپ کو, یوز آف آئی ٹی ان ایگریکلچر, تو بے تحاشا انڈیا میں 3 یونیکارن اس وقت ایسے ہیں, یعنی کہ $1 بلین سے ویلیویشن کے, جو کہ ایگری سائٹ پہ فوکسڈ ہیں. تو یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی کو وہاں پہ یوز کریں. ہمارے پاس ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہم ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایگریکلچر میں ٹو دا بینیفٹ آف دا فارمر, اور اس کو جو ہے اس سے ہماری ایلڈز بھی بہتر ہو سکتی ہیں. ایلڈ بڑھانے کے لیے بھی آئی ٹی سیکٹر کو ایز اے ٹول یوز کیا جا سکتا ہے. بالکل. ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے بھی آئی ٹی سیکٹر کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, کیونکہ اگر آپ پڑوس ملک کی ہی ایگزامپلس دے رہے ہیں تو وہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کی جو ایکسپورٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کا کیا چارم دکھائی دیتا ہے؟ اگر آئی ٹی سیکٹر میں ہم جو اس کو جو ہے نا اس کو ٹیکس میں اس کو انسینٹیو دے دیں, یعنی کہ جہاں پہ دینے کی ضرورت ہے, کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر پہ ٹیکس لگا دیا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی ارننگز ہیں وہ پاکستان نہیں آتی, کہیں باہر چلی جاتی ہیں, یعنی کہ وہ یوں ہی چلی جائیں گی. اور اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں عدنان صاحب سے بھی پوچھوں گی, وہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک دفعہ اگر ہمارے یہاں خود یعنی کہ وہ ڈالر ارننگز آنی شروع ہو جائیں گے تو خود بخود ایک پوٹینشیل جو ہے اس کا جو ہے وہ پورا ریئلائز بھی ہو جائے گا. تو بالکل آئی ٹی سے, جیسے ایسے شہر جیسے کراچی وغیرہ ہے, ان میں جو سب بڑی امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, وہ ٹیکنالوجی سیکٹر پہ, مینوفیکچرنگ میں نہیں, کیونکہ کراچی میں انڈسٹریل انفراسٹرکچر ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کوئی بڑی انڈسٹریز پہ لگا سکیں. چلے سر, اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے, کافی کارپیٹنگز ہو گئی ہے, روڈ بڑے اچھے ہو گئے ہیں آج کل, تو ہم اس چیز پہ بلیسڈ ہیں, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے. میں عدنان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, عدنان صاحب تھوڑا سا اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ایک رومرز بھی ہیں, تھوڑا سا سوشل میڈیا کو بھی ایز اے ٹیکٹکس استعمال کیا جاتا ہے رومرز اسپریڈ کرنے کے لیے. تھوڑا سا اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب پیسے باہر رکھتے ہیں یا گرے اکانومی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں, کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ریمیٹنسز کی صورت میں پیسہ واپس آنا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی بزنس بھی کرتے ہیں تو وہ بھی پیسہ واپس آئے پاکستان میں. جی دیکھیں, اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں یہ چیز کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ابھی انیشیٹو لیا ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے ابھی ڈے بائی ڈے اس کا یہ شرنک ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کے گرے چینل ڈسکریج ہوں گے.
لیکن یہ ہے کہ صرف اب تمام لوگوں کا جو سوشل میڈیا نے اسپیشلی اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ جی اب 30 جون تک اگر IMF آن بورڈ نہیں آتا تو ڈالر کی پرائس یہ ہو جائے گی اور اکانومی بیٹھ جائے گی. تو یہ ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں ایز اے نیشن سوچنا ہوگا, ہمارے باہر کے اوورسیز پاکستانیز کو بھی ایز اے نیشن سوچنا ہوگا کہ آپ کی ریمیٹنسز جو ہے ہمارے لیے کتنی امپورٹنس ہے, اور اس میں کبھی بھی ہمیں کسی بھی شخصی سمپتھی یا شخصیت کو دیکھ کے ہمیں پیسہ نہیں بھیجنا ہے, ہمیں پاکستان کو دیکھ کے پیسہ بھیجنا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان ہے اور ہم اسی پاسپورٹ کے اوپر باہر کے ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. اگر ہم یہ چیز دیکھیں اور ہمارا یہ جو تو 8 5 7 روپے کا جو گیپ ہے, اس کے گیپ کو اگنور کر کے ہم تھرو بینکنگ چینل اگر ریمیٹنسز پاکستان بھیجیں تو آنے والے 4-6 مہینوں کے اندر ہم اس کے اندر اچھی بہتری دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ریمیٹنسز کی جو ویلیو تھی جو 2022 کے اندر ہمارے جو 30 بلین پلس تھی, وہ ہمیں اس سال جو ہے 27 بلین پہ آئی ہے, حالانکہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ 35 بلین تک جائے گی. اور وہ اس کا جو نہ آنے کی وجہ ہے وہ گرے چینلز کا استعمال ہے. وہ گرے چینل کو گورنمنٹ آف پاکستان نہیں یوز کر رہی, وہ ہماری پبلک ہی یوز کر رہی ہے جو باہر رہ رہی ہے. ہمیں پھر حادثات ہونے کے بعد ہوش آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پھر اگر ان کے کوئی پیسے لے کے بھاگ جائے گا تو پھر وہ روتے ہوئے سب سامنے آ جائیں گے کہ ہوگا. اور دوسری بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ جو ڈالر کی ہولڈنگ کرتے ہیں یا پھر یہ کہ جو ڈالر ایک رومرز کی وجہ سے بائنگ کر لیتے ہیں, جو مارکیٹ کے اندر سپلائی گیپ کی وجہ سے پرائس بڑھ جاتے ہیں, تو یہ بڑا ایک ایشو ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے ہے. آپ آج گورنمنٹ آف پاکستان اور یا ہمیں IMF آج آن بورڈ آ جائے گا یا ہمارے 2-3 ارب ڈالر ہمارے پاس آ جائیں گے, میں ایشور کر سکتا ہوں کہ ہماری مارکیٹس کے اندر آپ منی چینجز کے پاس دیکھیں گے ڈالروں کی لائن لگ جائے گی, کیونکہ ہر کوئی سیلر آ جائے گا. لوگوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے, وہ ایز اے نیشن نہیں سوچ رہے, ایز اے پاکستانی نہیں سوچ رہے. ہمیں اس ٹائم پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا بھی گورنمنٹ آف پاکستان یا ہمارے ڈپارٹمنٹس یا ہمارے ادارے کریک ڈاؤن کر بھی لیں گے, پھر بھی ہماری نیشن کو خود بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کا ضرورت ہے. آپ اس ٹائم پہ اگر ڈالر کو مارکیٹ میں لائیں گے, ریمیٹنسز کو تھرو بینکنگ چینل بھیجیں گے, تو ہم 4 سے 6 مہینوں کے اندر اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں, اور وہ اسٹیبلٹی جو ہے پاکستان کے لیے بہت لانگ لاسٹنگ ہوگی. حسن صاحب اس کے اوپر پلیز کامنٹ کیجئے گا. ایک تو یہ ہمیں بلیک اکانومی ختم کرنی ہے, گرے چینلز ختم کرنے ہیں. دوسرا یہ کہ لوگ رومرز کی طرف چل پڑتے ہیں, جیسے ابھی ڈالر کے حوالے سے سنا, کرنسی ویلیویشن روپی گر رہا ہے, پھر بھی وہ سوچیں گے کہ نہیں یہ ڈالر کو لے لیں, اسٹرانگ کریں. کیسے ہم ڈیفینڈ کریں گے اپنے ملک کو دوسرے ملکوں کے سامنے, یا پھر وہ پاکستانیز جو باہر رہ رہے ہیں ان کو جب یہ سننا پڑتا ہے کہ تمہارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے, کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے کمیونیکیشن ایک مینٹین کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ مسلسل کمیونیکیٹ کر رہی ہو, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جب ریومر آتی ہے تو اس کو ریبٹ کر رہے ہوں, تو اس طرح سے وہ جو ہے ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں. مگر باہر کا سوشل میڈیا ہے تو وہ جو ڈس انفارمیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جو کہ انفارمیشن سے کم ہے, تو یہ باہر کیفے چیلنج رہے. کسی بھی شخص کی تصویر لگائی جاتی ہے اور اس کے نیچے کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے کیپشن, اور پھر اس کے بعد وہ پروموٹ ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ آپ کی سوچ سمجھ سے بھی باہر ہو جاتا ہے. جی ہاں, بلکہ میرا فیوریٹ کوٹ جو آج کل ہے وہ یہ ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ ان سوشل میڈیا از کریکٹ بائی ابراہم لنکن. تو یعنی کہ آپ کسی کے بھی نام سے کچھ لکھ دیں, کچھ کہہ دیں, تو یہ ہے, تو یہ واقعی ایک چیلنج ہے. یہ چیلنج ہے, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے. عدنان صاحب لاسٹ کامنٹ تھوڑا سا میں چاہوں گی اگین آپ اسی سانحے کے اوپر بولیں اور یہ بتائیں ہمارے لوگوں کو کہ اب یہ دوبارہ پیش نہیں آئے. جی دیکھیں, میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی یوتھ سے کہ وہ ایک سسٹم کو سمجھیں, اور بیورو آف امیگریشن اور ہمارے پروٹیکٹریٹ آفیسز ہیں 7 شہروں کے اندر پاکستان میں, اور اگر آپ کو جاب چاہیے, کوئی چاہیے, آپ آ کے وہاں سے فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں. یورپ کے اندر ریکوائرمنٹ ہے, 15 سے 17 لاکھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے 35 سے 40 کیٹیگریز دی ہیں. صرف ہمیں ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, اور ہماری گورنمنٹ کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے کو. MOUs سائن کر دیں تو 35 سے 40 جو کیٹیگریز ہیں وہاں پہ ہمارا یوتھ جا سکتا ہے, بھلے وہ ان امپلائڈ ہو, بھلے وہ اسکلڈ ہو, انسکلڈ ہو, پروفیشنل ہو, سب جا سکتے ہیں. اس کا ایک سسٹم پروسیجر جو ہے 8 سے 10 مہینے کا ہے. باقی یہ کہ پاسبل ہے, آپ تھرو
प्रॉपर चैनल जाएं एजेंट्स के थ्रू ना जाएं Of course, agents- और आपको तरीके से इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आप हासिल करें ताकि आपको जी हम इंशाल्लाह ताला हमारी एसोसिएशन ये प्लान भी कर रही है कि हम मुख्तलिफ शहरों के अंदर सेमिनार्स अरेंज करने जा रहे हैं, जो सेमिनार्स के ज़रिए हम यूथ को एक मैसेज भी अच्छा देंगे Right. और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी होगी। वेल थैंक यू सो मच। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।